Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टैग टीवी सुपर चैट लाइव के साथ ताहिर गोरा आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम बातचीत करेंगे लव जिहाद पर। और लव जिहाद एक अब इम्पॉर्टेंट फिनोमेना बनता जा रहा है। जिस तरह ज्वेलरी की एक फर्म ने लव जिहाद के सिलसिले में एक वीडियो जारी किया, मेरी कमेंट्री होगी बिल्कुल कैंडिड उस पर, और इसके साथ साथ बातचीत होगी फ़ारूक अब्दुल्ला के रीसेंट इंटरव्यू के हवाले से। उसमें उन्होंने चीन के साथ जाने को तरजीह दी है, अगरचे उन्होंने कल इसकी तरदीद की है कि मेरे इंटरव्यू को कॉन्टेक्स्ट से हट कर लिया गया है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उनका क्या है, पर्सपेक्टिव उनका क्या है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और आज उस पर बातचीत करेंगे। और सबसे और अहम मसला यूएस इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप, कोविड और उनकी रैली पेंसिल्वेनिया में यस्टरडे, और क्या वहाँ की सूरत हाल है, इस पर भी बातचीत होगी। आप हमारे सुपर चैट लाइव को स्पॉन्सर भी करते हैं, डोनेट भी करते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, और इसके साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी हमारे साथ शेयर करते हैं। हम आपके साथ सुपर चैट में सुपर चैट ही करते हैं, यही हमारे लाइव शो का मकसद है। और ये ज़रूर याद रखिए कि paypal.me/tagtv इंटरनेशनल के लिंक पर जाकर आप हमें 24/7 अराउंड द ईयर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। परिवार हमारा बढ़ रहा है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। एजेंडा आज का बड़ा सादा है, लव जिहाद है क्या, और इसके साथ साथ शेख अब्दुल्ला के बेटे फ़ारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं कश्मीर पर, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका ताज़ा स्टैंस है, और सदर ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है कोविड-19 के इर्द गिर्द, और यही पॉलिटिक्स डेमोक्रेट्स की भी है कोविड-19 के इर्द गिर्द, और यही अब पॉलिटिकल सिनेरियो जिसमें हम सब को जीना है आगे आने वाले न जाने कितने महीनों सालों तक पूरी दुनिया में। ये है सूरत हाल। शुरुआत में करता हूँ शेख अब्दुल्ला के उन स्टेटमेंट्स की तरफ। शेख अब्दुल्ला चीन के साथ जाने की बात करते हैं, और फिर वो एक तरह से तरदीद भी करते हैं, डिनाई भी करते हैं, उनका ऑफिस डिनाई करता है। इससे पहले कि मैं उस पर कमेंट्री करूं, मैं चाहूँगा कि वो वीडियो क्लिप ज़रूर देखिए वायर में, जो उन्होंने करण थापर जी को इंटरव्यू दिया, उसमें वो क्या बातचीत करते हैं। एक वीडियो क्लिप देखिए और फिर मेरी बातचीत आगे चलेगी। Today, when China is advancing on that other side, you know, many, if you talk to them, they would rather have Chinese coming in, whatever one may say. They know what Chinese have done to the Muslims in their region. You're serious about this? I'm not serious about it. I am honest about it. I'm honest telling you what people do not want to listen. They would rather have Chinese than Indians. Yes. I am not serious about it. I am honest about it. ये कहते हैं डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला। उनके मुताबिक बहुत सारे जो अब कश्मीरी हैं कोट अनकोट, वो चाइना के साथ जाने को प्रेफर करेंगे। ये है उनका स्टैंस। आप ये इंटरव्यू पूरे का पूरा सुनिए, देखिए, तो आपको खुले अंदाज में अंदाज़ा होगा कि ये परिवार जिसके बारे में कहा जाता था शेख अब्दुल्ला जी के बारे में, इनके फादर के बारे में, कि उन्होंने अपने आप को प्रो इंडिया जाने को तरजीह दी रादर दैन प्रो पाकिस्तान। इस इंटरव्यू में उनके बेटे कहते हैं कि हमसे गलती हुई थी, हम ऐसा कर सकते थे। मेरा फ़ारूक अब्दुल्ला से सवाल है, उनके बाप तो अब ज़िंदा नहीं हैं, उनके बाप की लेगेसी को आगे लेकर चलने वालों से सवाल है कि क्या शेख अब्दुल्ला ने एहसान किया था जो भारत के साथ गए थे? शेख अब्दुल्ला होते कौन थे भारत के साथ जाने या ना जाने वाले? वो तो महाराजा हरी सिंह ने एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन किया था। ये तो पॉलिटिशियंस थे, ये उस वक्त के वालिए रियासत जम्मू कश्मीर नहीं थे, वो महाराजा हरी सिंह थे।
وہ ان کا ڈیسیجن تھا اور انہوں نے اپنی بینیفٹس کے لیے بھارت کے ساتھ ایکسیشن کیا. تو وہ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے کیا تھا. یہ تو اپنے بینیفٹس کے لیے پالیٹکس کرتے رہے. یہ تو دونوں طرف کھیلتے رہے. مہاراجہ ہری سنگھ تو بس نام کے ہی مہاراجہ تھے, اصل تو یہ مہاراجہ بن گئے. بڑا یہ عجیب و غریب انٹرویو ہے. آپ وائر پہ جا کے یہ انٹرویو دیکھیے. میں وائر کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن اس انٹرویو کو دیکھ کر آپ کو پوری مینٹیلٹی سمجھ آتی ہے اس لیڈرشپ کی. یہ بڑی امپورٹنٹ لیڈرشپ ہے, اس لیے کہ یہ اپیرنٹلی پرو بھارت ہیں. یہ سیپریٹسٹ نہیں ہیں یا علی گیلانی کی طرح پاکستان کے ساتھ ملنے کی بات نہیں کرتے. میرے نزدیک علی گیلانی اور اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ زیادہ آنیسٹ ہیں, اس لیے کہ وہ اوپن تھے, اوپن ہیں, کلیئر ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا, لیکن ایٹ لیسٹ ان کا پتہ تو تھا کہ ویئر دے کم فرام اینڈ ویئر دے آر ہیڈنگ ٹورڈس. لیکن یہ عبداللہ پریوار ہو, مفتی پریوار ہو, یہ بلیک میل کرتے رہے. کسی حد تک پاکستان کو بھی بلیک میل کرتے رہے, مگر اس سے زیادہ یہ بھارت کو بلیک میل کرتے رہے اور ان کا چلتا رہا نظام. اچھا, یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. اب یہ نیرووین خاندان کی لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والے بنتے ہیں مسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ. ان کے باپ کی کبھی بھی نہرو سے نہیں بنی. نہرو اور ان کے باپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا بہت زیادہ پرسنالٹی کانفلکٹ تھا اور ان کے باپ نہرو کی گورنمنٹس میں سال ہا سال جیلوں میں رہے. لیکن ان کے پاس آپشن نہیں تھی کشمیر کو لوٹنے اور ملک کو لوٹنے کے کانٹیکس میں کہ یہ الٹیمیٹلی نیرووین جو فارمولا تھا اس کی لیگیسی کے کسٹوڈین بنتے ہیں. اس پورے انٹرویو میں وہ امپریشن دیتے ہیں کہ کشمیری مسلمان جو ہے وہ اتنا ہرٹ ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کشمیری مسلمان ہے اور بھارت بھر میں جو مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے, فار گاڈ سیک ہارڈلی کوئی کپل آف انسیڈنسز بیسڈ آن ریجنل کانفلکٹس ہوئے تھے لنچنگ کے. کل ہی ایک ہندو بچے کی لنچنگ ہوئی ہے اور ہندو سادھوؤں کی لنچنگ بھی ابھی پچھلے چند مہینے پہلے ہوئی, اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. فار گاڈ سے گرو اپ. میں اپنی کمنٹری کو تھوڑا اور آگے لے کر چلوں گا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اسی انٹرویو سے ایک اور کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں. Was he right? Or was Abdullah right to join this nation which had promised that everyone is equal? So sentiment for Kashmiri independence has grown sizably. Well, I think there is no doubt about it. It has grown, and if it continues to have this effect in the rest of India, where lynching and all these other things happen and Muslims are not trusted, you can keep the entire Indian army there and do what you like. Or one day this volcano will blow. How close has India come to losing Kashmir? Well, they have lost people. تو اس انٹرویو میں وہ کھل کر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کشمیر میں بھارت کو وہ چیلنج کرتے ہیں, بھارت کی سرکار کو, مودی سرکار کو, کہ آپ کشمیر میں اپنی پوری فوج رکھ لیجئے لیکن کشمیری مسلمانوں کا کوئی ٹرسٹ آپ کو نہیں ملے گا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ان کے نزدیک کشمیری اور کشمیری مسلمان وہ ہیں جو ان کے مفاد پر چلتے ہیں. میں بار بار ایک مسلم ایکسپریشن ہے وہ برتتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنی بوٹی کے لیے پورے بکرے کو ذبح کرنا. یہ اپنے مفاد کے لیے پوری قوم کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں فیکٹیشیس طریقے سے, فیک طریقے سے, اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے میرے پیچھے ہیں اور میں ان کا ریپرزینٹیٹو ہوں. مسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہوں یا کوئی بھی اس طرح کے ڈاجنگ قسم کے کشمیری لیڈرز ہوں. میں ڈاجنگ ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف پرو بھارت کا یہ ڈرامہ رچاتے رہے, دوسری طرف یہ چین کے گن گاتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنا اسلامک کارڈ بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنا اسلامک کارڈ یہ بھارت میں بھی برتتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمز اکراس دا انڈیا. سے انٹرویو میں صرف کشمیر کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ٹرسٹ نہیں کرتے.
میں آج ایک کھل کے بات کرتا ہوں آپ سے. میرے بہت سارے کشمیری دوست ہیں کشمیر میں, اور میرے بہت سارے بھارت میں مسلم دوست ہیں اکراس انڈیا, حیدرآباد سے, مدھیہ پردیش سے, دلی سے, کیرالہ سے, پنجاب سے, یو پی سے, یو نیم اینی اسٹیٹ, آئی ہیو ٹنز آف مسلم فرینڈس. وہ سارے کے سارے مسلم فرینڈس جو ہیں ڈاکٹر عبداللہ کی فیملی اور ان کی پالیٹکس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. میں ذرا سخت لفظ برتوں گا, مجھے کچھ مسلمان لیڈرز نے کہا حیدرآباد کے, انہوں نے کہا ان کی وجہ سے ہم کشمیری مسلمانوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. یعنی یہ ڈاکٹر عبداللہ اور ان کے صاحبزادے عمر فاروق اور ان کی لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والے بلیک میلر, یہ اس لیے اپنا ٹرسٹ کھو چکے ہیں کہ یہ ایکسٹریم اپورچونسٹ ہیں اور ٹو فیس رکھنے والے لوگ ہیں. میں نے ابھی بات کی تھی کہ علی گیلانی صاحب سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہوتا, وہ پتہ ہوتا ہے ان کا, وہ ایٹ لیسٹ آنیسٹ ہیں. JKLF والوں نے جو ٹیررزم کی وہ آنیسٹ تھے, کہتے تھے ہم ملیٹنسی کریں گے. میں ایگری تو نہیں کرتا ان سے, لیکن انہوں نے بالکل یہ بات کلیئر رکھی ہوئی تھی کہ ہم اس پوزیشن پر کھڑے ہیں. اب ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس انٹرویو میں جو زہر اگلا, میں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا. کرن تھاپر جی نے جیسے انٹرویو کیا, وہ ان کا اپنا سٹائل ہے, وہ ایکسٹریم لیفٹ کے ہیں, وہ اپنے طور پر مودی سرکار کے ساتھ اپنے سارے جو ڈفرینسز ہیں ان کو سیٹل کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے. دیکھیے بھارت میں اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 66 برسوں بعد مودی جی کی جو سرکار پہلی بنی تھی, اس میں آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ وہ جو 66 برسوں کی سو کالڈ سیکولرزم اور جو سو کالڈ اپیزمنٹ پالیٹکس اور یہ جو عبداللہ فیملی چاہے کشمیر میں ہوں یا دوسرے جو مختلف بینیفٹس لینے والے گروہ جو تھے, ان سب کو فائدے ہو رہے تھے. مودی جی کے آنے سے ان سب کے فائدے ہو گئے ٹھپ. پہلی سرکار میں مودی جی کا الائنس بھی بنا مفتی محبوبہ کے ساتھ, مگر وہ چل نہ سکا چونکہ مودی جی نے بھی اپنی پہلی سرکار میں کئی ایکسپیریمنٹ کیے, اور جو ایک پالیٹکس کا طریقہ کار چلا آ رہا تھا بھارت میں اپیزمنٹ پالیٹکس کا, کہیں انہوں نے بھی پاکستان سے نیگوسیشن بھی اسی سٹائل میں کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں. پھر دوسری سرکار بنی پچھلے برس اگست 5 2019 کو ایبروگیشن آرٹیکل 370-35A ہوا, تو اس کے بعد یہ شور مچا. لیکن آپ دیکھ لیجئے ٹیررزم کا سپل اوور کم ہوا. اس انٹرویو میں جب کرن ان سے پوچھتے ہیں کہ اب کیوں نہیں ہو رہے اتنے پروٹیسٹ, وہ کہتے ہیں فوج جو وہاں پر ہے. یہاں انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, ڈاکٹر فاروق عبداللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودی جی نے اتنی فوج بٹھا دی. میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ایفیلیٹڈ کانگریس سرکار تھی, یہ ان کی فوج کی لیگیسی نہیں ہے؟ کتنے یہ ڈس آنیسٹ اور کتنے یہ ہپوکریٹ لوگ ہیں. یہ سارے کی ساری جو وہاں پہ فوج یا پیراملٹری فورسز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ تو دہائیوں سے بیٹھی ہوئی ہیں. جب سے کشمیری ہندو پنڈتوں کا ایکسوڈس ہوا, ان کا جینوسائیڈ ہوا, تو یہ نمبرز تو تب کے بڑے ہوئے ہیں. یہ کو مودی جی نے کوئی اسپیشل اس میں اضافہ کیا, اور یہی وہ لوگ تھے جن کے کہنے پر فوج کی تعداد اتنی بڑی. انبلیویبل. میں آج آپ سپر چیٹ میں میرا تھوڑا سا اینگر دیکھ رہے ہوں گے ساتھیوں, اس لیے کہ میں بہت دکھی ہوا ان کی جہالتوں پہ, ان کی منافقتوں پہ. کرن تھاپر صاحب کا ایکسٹریم لیفٹ کے ہیں, یہ بھی ساری زندگی ایکسٹریم لیفٹ کا ڈرامہ کرتے رہے. فاروق عبداللہ اور جہاں جی چاہتا ہے مسلم کارڈ کھیلتے رہے. فیض صاحب جو پاکستان کے ایک ترقی پسند شاعر تھے, اور اس طرح کے شاعر جو بتوں کو توڑنے کی بھی بات کرتے ہیں, اور وہ بھی اسی طرح کے کنفیوز تھے. یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے انگلینڈ میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ. انبلیویبل پیپل. یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی جو ترقی پسندیاں ہیں, ان کا جو لیفٹ کا ڈھونگ ہے, وہ دھرے کا دھرا ہے. میں نے کبھی
फैज़ साहब या इवन अहमद फराज की शायरी में या उनकी ज़ुबान से या फ़ारूक अब्दुल्ला की ज़ुबान से पश्तूनों के साथ जो जुल्म होता है बात नहीं सुनी कभी, बलोच के साथ जो जुल्म होता है बात नहीं सुनी, महाजरों के साथ जो भारत से गए थे पाकिस्तान जो जुल्म होता है बात नहीं सुनी कभी, सिंध में जो जुल्म होता है बात नहीं सुनी कभी, मगर अपने ये कश्मीर कार्ड को बरतते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हमारे पास जो चॉइस थी हम पाकिस्तान के साथ चाहते। Who the hell are you to had that choice? एक्सेशन आपके बाप ने नहीं किया था, महाराजा हरि सिंह ने किया था। ये बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ, आप लोगों ने महाराजा बन गए, आप लोग हरि सिंह से भी बड़े महाराजा बन गए, चूँकि इतना लूटा है आपने भारत को, कश्मीर को, और फिर आप ये बातें कर रहे हैं। अब मैं तो को यही करता हूँ अपनी कमेंट्री इस हवाले से यहाँ पर थोड़ी सी वाइंड अप करता हूँ। तो को यही करता हूँ कि भारत की सरकार, भारत का मीडिया इस बात का सख्त से सख्त नोटिस ले और इन लोगों को उस तरह का फ्री हैंड ना मिले जिस तरह ये कांग्रेस की सरकारों में लेते रहे हैं। आई होप कि नहीं मिलेगा। सुपर चैट में बातचीत हो रही है आज मेरे साथ कश्मीर के इस मुद्दा पर। बहुत अहम बात है थी, चूँकि करण थापर के इंटरव्यू में जिस तरह फ़ारूक अब्दुल्ला ने अपना मुंह खोला, अपना जहर उगला, उस पर ये एटलीस्ट इतना एंगर मेरा होना बनता था। आप हमें कमेंट्स भी भेज रहे हैं और हमें आप क्वेश्चंस भी भेज रहे हैं, कंसर्न्स भी अपने शेयर कर रहे हैं और डोनेट भी कर रहे हैं। आप हमें 24/7 हमारे पेपॉल के अकाउंट पर paypal.me/tagtv international आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हम आपके इस डोनेशन के, आपके इस साथ के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और मसला थोड़ा मिलता जुलता और हटका भी। मैं पहले गौरव जी का ये क्वेश्चन लेता हूँ। महबूबा मुफ्ती के बयान पर कुछ बताएं। आज रिलीज़ होते ही उन्हें कश्मीर राग अलापना स्टार्ट कर दिया है। गौरव जी, बात बड़ी सीधी है, यही इनका स्टाइल है, यही इनकी पॉलिटिक्स है। जो बातें मैंने डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के बारे में की, वही बातें महबूबा मुफ्ती पर सच साबित होती हैं। तो ये तो बातें करेंगे ही, इन्होंने रुकना तो है नहीं। अब देखना ये है कि भारत की जो पिछली सरकारों ने इनके हाथों में जो ब्लैक मेल होने का चॉइस रखा था, अब वो चॉइस ऐसे ही रहेगा या इस चॉइस से बाहर आएंगे। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। मैं यहाँ पे रूपी सिंह जी आ गए, हमारे न्यूजीलैंड के दोस्त, हमें हर बार डोनेट करते हैं, और वही शगनी जो होता है ना 21 नंबर वाला, थैंक यू रूपी जी, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए कि ये एक इसमें शगन है। हम इसमें ये जेस्चर देते हैं कि हम इस नैरेटिव परिवार को आगे लेकर जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने जवाब दे दिया कि ये इनकी यही पॉलिसियां रहेंगी, ये ऐसे ही राग अलापते रहेंगे, लेकिन इनके राग सुनने वाले अब नहीं होने चाहिए। बस ये अब इनका हल है। लव जहाद, लव जहाद, ये टर्मिनोलॉजी आपने मैंने सुनी जब आइसिस ने अपनी हुकूमत बनाई सीरिया में और इराक़ में, और वो जो टर्की का बॉर्डर है वो सारे का सारा, उसमें जो लव जहाद के लिए यहाँ कनाडा से बच्चे गए जहाद करने के लिए, मुस्लिम बैकग्राउंड के, ऑफ कोर्स इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, सारे के सारे गए। फिर उन्होंने एक अपनी खिलाफत बनाई वहाँ पे, और उस खिलाफत में उनको कंक्यूबाइंस चाहिए थी, कनीज़ें चाहिए थी, और फिर उनको बीवियाँ चाहिए थी। वो एक मॉडल था उनका कि हम ये बना, उसमें फिर लव जहाद। यहाँ कनाडा से बच्चियाँ गईं, अमेरिका से बच्चियाँ गईं, मुस्लिम घरानों की, अपने वो मिलने वाले लड़कों से, और एक खिलाफत बनाएंगे वहाँ पे जाके। ये वहाँ से टर्मिनोलॉजी आई। लेकिन इससे पहले ये टर्मिनोलॉजी भारत में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। भारत में कैसे इंट्रोड्यूस हुई? एक बड़ा कंट्री है, 1 बिलियन के करीब वहाँ पर हिंदू फेथ के हैं, 200 मिलियन के करीब मुस्लिम फेथ के हैं। 200 मिलियन जो मुस्लिम फेथ के भी हैं वो भी हिंदू एंसेस्ट्री के हैं ना।
وہ بھی ہندو سویلائزیشن کے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں میں بھی مسلم فیتھ کا ہوں، مگر میری جو انسیسٹری ہے وہ ہندو ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک فیتھ کلب ہے نا، جیسے روٹری کلب ہوتی ہے، جیسے لائنس کلب ہوتی ہے. ہماری سویلائزیشن تو ہندو ہے. تو وہاں پہ بھارت میں بھی یہ انٹر ریلیجیس میرجز صدیوں سے ہو رہی ہیں. تو لیکن دکھ کی بات یہ کہ 21ویں صدی میں جو ہم ماڈرن ٹائمز میں آتے جا رہے ہیں، وہ جو ریلیجن کا گیئر ہے وہ بیکورڈ لگتا چلا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 30-40 ایئرز پہلے، کوئی ایک ایون 50 ایئرز پہلے، کوئی جب میں بچہ تھا تو مجھے اس طرح کی جکڑ بندی پاکستان میں نہیں نظر آتی تھی. ایک لبرل ایک ماحول ہوتا تھا. تو ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں داخل ہوتے گئے، تو ہر چیز جو ہے ریلیجیوسٹی میں بدلتی چلی گئی. پھر بھارت میں کنورٹ کرنا، دیکھیے شادی انٹرفیت ہو جائے مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا. میرے اپنے نیفیو نیسز بچے، میرے اپنے بچے، ان کے جو بوائے فرینڈ گرلز فرینڈس ہیں وہ ڈفرینٹ فیتھ سے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں خبردار، آپ نے کبھی کنورٹ کرنے کی بات نہیں کی. تو مجھے کہتے ہیں ڈیڈی ہمیں تو خود پتہ نہیں ہمارا فیتھ کیا، چونکہ وی ڈو ناٹ بلیو ان اینی فیتھ، وی بلیو ان ہیومینٹی. تو اگر مجھے ایک میرے دوست نے یہاں کینیڈا میں کہا کہ میرے بیٹے نے شادی کی ہے ایک ہندو لڑکی سے. اوکے ٹھیک ہے. پھر کہنے لگا کہ وہ ہمیں تو کنورٹ کرنا تھا نا اس کو، اور کنورٹ ہو گئی. میں نے کہا شیم آن یو. کہنے لگا وائی؟ کہنے لگا کہ وہ جو ہے دیکھو نا، کنورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور میرے بیٹے کو اس سے پیار تھا. میں نے کہا تمہارے بیٹے کو پیار تھا تو وہ کیوں کنورٹ نہیں ہوا ہندو؟ کہتا وہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا شیم آن یو. یعنی یہ پیار جو ہے یہ ون وے ٹریفک ہے کہ آپ نہیں کنورٹ ہونا، ہم نے نہیں ہونا. چلے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ ہندوازم میں کنورجن اس طرح کی ہوتی نہیں جس طرح اسلام میں یا کرسچینٹی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. لیکن آپ ہندو بچیوں کو یا ہندو لڑکوں کو کیوں کنورٹ کرتے ہیں؟ پھر آپ رسپیکٹ تو کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کو پیار ہو گیا کسی ہندو لڑکی یا لڑکے سے واٹ ایور، تو آپ اس کے بعد یہ انفورس کنورژن تو بند کریں نا. ایک ٹرو سیکولر طریقے سے رہے نا. سیکولرزم والوں سے میں پوچھتا ہوں بھارت کے کہ کیا یہ سیکولرزم نہیں ہے کہ آپ نے انفورس کنورژن نہیں کرنی؟ یہ ہے سیکولرزم؟ یا یہ ہے کہ وہ ایک جیولری والوں نے ایڈ بنایا ایک ہندو خاتون بچی کا جو بیاہی ہوئی ہیں مسلم گھرانے میں، میں وہ ایڈ آپ کو دکھاؤں گا نہیں، اور وہ بیاہی ہوئی ہیں مسلم گھرانے میں، بیبی شاور کی تقریب ہے، اور اس میں وہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے یہ جو جتنی ملٹی کارپوریشنز ہیں نا بڑی بڑی، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ کنزرویٹو ہیں، جاگیرداروں یا سرمایہ داروں کی ہوتی ہیں بڑی بڑی کارپوریشنز، اور یہ کنزرویٹوز ہوتی ہیں. یہ کوئی کنزرویٹوز نہیں ہوتی. یہ ملٹی کلچرلزم کا ڈرامہ کھیلتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی چیز بکے، چاہے ماڈرن ان کی وہ بکینی بکے، چاہے ماڈرن برکنی بکے، چاہے ماڈرن برقع بکے، چاہے ماڈرن بکینی بکے. ان کو اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ ان کا مال بکے، اور وہ اپنی ملٹی کلٹی جو ہے نا پالیسیاں وہ اس پہ لگائیں. یہ جو لیفٹ اور رائٹ ہے نا یہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے. اب ریشنالٹی اور ارریشنالٹی کی بات ہے، وہ میں تھوڑی اور آگے جا کے کروں گا. لیکن اب وہ جو جیولری کی فرم تھی انہوں نے یہ بنایا اور یہ کہا کہ بھائی ہم تو بڑی ہارمونی اس میں دکھانا چاہ رہے ہیں سوسائٹی میں، کہ ہندو خاتون ہیں، ڈاٹر ان لا ہیں، فیملی میں جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کے ہاں بھی اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں ہندوؤں والے. تو وہ کہتی ہیں، ان کی ساس کہتی ہیں ہماری بیٹی ہندو ہے تو کیوں نہ ہو. تو وہ ایک طرح سے ہارمونی دکھائی ہوئی ہے. ایک ایسا ایڈ بنا دے یہ جیولری والے تو میں پھر مانوں گا ان کو، جس میں یہ دکھائیں کہ ایک مسلمان بچی ہندو پریوار میں گئی ہے اور اس کے باپ نے کنورٹ نہیں کروایا، اور وہ وہاں پہ گئی ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ بچے کے جو بچہ ان کا بیبی شاور ہے، اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی سرکمسیژن ختنے کرواتے ہیں.
تو ذرا کروا کے دکھائیں یہ ایڈ ذرا, پھر میں دیکھتا ہوں ان کی ملٹی کلٹی کہاں پہ جائے گی. یا کسی ایسے گھرانے کو دکھائیں جس میں ایک مسلمان بچی بیاہی گئی ہے ہندو گھرانے میں, اور وہاں پہ قرآن شریف پڑھنے کی رسم ہوتی ہے. تو پھر مسلم کتنا وویلا مچائیں گے کہ ہندوؤں کے گھر میں قرآن کو غلط طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے, ڈس رسپیکٹ ہو رہا ہے. تو یہ ملٹی کلٹی یہ جو آرگنائزیشنز ہیں اور یہ جو بڑی بڑی فرمیں ہیں, یہ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے ریلیجیس ہارمنی دکھانے کے لیے کہ بہت ریلیجیس ہارمنی ہے, وہ صرف ہندو بچیوں کو یوز کریں گے, دوسری طرف کے نہیں یوز کریں گے. ششی تھرور جی کیا کہتے ہیں, ذرا ایک ویڈیو کہہ رہا ہوں, ان کا ایک ٹویٹ دیکھیے اسکرین پر. ششی تھرور جی کہتے ہیں, اس پہ بڑا وہ لیمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں سو ہندوتوا bigots have called for a boycott of Tanishq jewelry for highlighting Hindu-Muslim unity through this beautiful ad. If Hindu-Muslim Ekatvam irks them so much, why don't they boycott the longest survival symbol of Hindu-Muslim unity in the world, India? میں قدر بھی کرتا ہوں ششی تھرور جی کی, مگر آفٹر آل پولیٹیشین ہے, بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. پچھلے سپٹمبر میں ٹورانٹو آئے تھے تو میری بہت ہی چھوٹی سی ان سے ہیلو ہائی ہوئی تھی. ہم نے ٹیگ ٹی وی پر ان کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی ریکارڈ کیا تھا. بہت ہائی اینڈ پولیٹیشین ہے, میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں لیکن ان سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. میں نے کیسے ڈس ایگری کیا, میں اپنا ٹویٹ جو آج ہی میں نے صبح دیا ہے ان کو جواب دیتے ہوئے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ. اس ٹویٹ میں نے کہا ہے کہ پولرائزڈ پالیٹکس اسائڈ, جناب ششی تھرور, what is the purpose of demeaning Hindutva in a negative connotation? Born in a Muslim faith club, but being belong to dearest Hindu civilization and ancestry, I also perceived Hindutva as Hinduism. Why to follow عمران خان's propaganda? میں سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں ششی تھرور صاحب سے کہ ہمیں بتا دیجئے, ہم تو ان کی نظر میں ہندو بھی نہیں ہیں, ہم تو مانتے ہیں ہم اپنے آپ کے ہندو ہیں. چلیے ہم مسلم فیتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنی ہندو اینسیسٹری اور سویلائزیشن پر ہمیں گرو ہے, ہمیں ناز ہے, ہمیں فخر ہے. تو اس پہ بیس کرتے ہوئے مجھے تو یہی پتہ ہے کہ ہندوتوا ہندوازم ہے, ہندوازم ہندوتوا ہے. ہندوتوا کو پاکستان نے نیگیٹو کانوٹیشن میں یوز کیا اور پوری ویسٹرن ورلڈ میں یہ بتایا کہ ہندوتوا کوئی ٹیررزم کا نام ہے, اور اسی کو ٹو کر رہے ہیں, اسی لائن کو ٹو کر رہے ہیں ششی تھرور اینڈ کمپنی. بہت ہی سیزن پالیٹیشین ہے, کانگریس کے بہت بڑے پالیٹیشینز ہیں, ہیڈ آف دا کانگریس ہو سکتے تھے اگر گاندھی پریوار ان کی جان چھوڑے تو کانگریس کی. لیکن بہرحال انٹلیکچوئل ہیں, بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہندوتوا جو ہوتی ہے نا وہ ٹیررسٹ چیز ہے, بگٹس ہوتے ہیں. کرن تھاپر جی ہوں, یہ ششی تھرور ہوں, یہ آئیڈیالوجی کے لوگ ہوں, یہ کافی ہوا کرتے تھے بھارت میں, اب ذرا کم ہو گئے ہیں. یہی پورے ویسٹ کو بتا رہے ہیں کہ ہندوازم جو ہے نا وہ ٹیررزم سے جڑا ہوا ہے. یہی وہ لوگ ہیں. سیڈلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے آج. تو بہرحال یہ لو جہاد کی کہانی ہے, یہ ساری صورتحال ہے. بات چیت ہم کر رہے ہیں سپر چیٹ لائیو میں میرے ساتھ, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپر چیٹ لائیو ہمارا ایک بہت ہی ڈائنامک سلسلہ ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم جڑیں, آپ کو بھی انگیج کریں اور اپنے آپ کو بھی اس میں انگیج کریں. اور بہت سارے کویسچنز میں ابھی دیکھ رہا ہوں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور بہت سارے کمنٹس بھی آ رہے ہیں, ساتھی ڈونیٹ کر رہے ہیں, میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اور جو ہمیں 24/7 اراؤنڈ دا ایئر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پے پال کے اکاؤنٹ paypal.me/TagTV International پر ڈونیٹ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سینکڑوں ساتھی اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور میں سب کا ممنون ہوں. آئی پی ایل کا سیزن ہے, اس آئی پی ایل کے اس سیزن میں ہمارے ساتھ ساتھی جڑے ہوں تو یہ اچھی بات لگتی ہے. لیکن یہ ہمارا شو یوٹیوب پر موجود رہے گا, اور آج کا شو خاص طور پر دیکھیے گا, اس میں ذرا کچھ زیادہ ہی گرما گرمی ہے, اس لیے کہ بہت ہی دکھی کر دینے والی یہ دونوں باتیں سامنے آئیں
کہ جس طرح ہندوازم کو ون وے طریقے سے ایک طرح سے ملائن کیا جاتا ہے، ڈیمین کیا جاتا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے یہ جو کشمیر کے کسٹوڈین ہیں کوٹ ان کوٹ، یہ ایسا سا جھوٹ بولتے ہیں کہ دل دکھی ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ پر، میں ایک اور اہم بات سے آپ کو آگے جوڑنا چاہتا ہوں، اور وہ بھارت کے ساتھ بھی وہ مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ بات ہے یو ایس الیکشن کی۔ یو ایس الیکشن کووڈ 19 کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یو ایس الیکشن امیگریشن کے ایشوز کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یو ایس الیکشن از ریوالونگ اراؤنڈ ریشیل ٹینشنز۔ یو ایس الیکشن از ریوالونگ اراؤنڈ فیک لیفٹ اینڈ رائٹ آئیڈیالوجیز۔ آپ کہیں گے میں نے یہاں پر رائٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ فیک کیوں نہیں کہا؟ بات یہ ہے کہ لیفٹ جس سے میرا بھی پہلے تعلق ہوتا تھا، اور لیفٹ کا پتہ چلا یہ تو لیفٹ ہے ہی نہیں۔ یہ جو اسلامسٹ تھے علی گیلانی، جن کا میں ابھی پیچھے ذکر کر رہا تھا، یہ مجھے پھر بھی آنیسٹ لگتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لیفٹ جو ہے، میں نے بتایا، یہ جو فاروق عبداللہ اینڈ کمپنی ہے، ڈرامہ، ٹوٹل ڈرامہ۔ تو مجھے جو میری پرانی لیفٹ کی اپنی جو ایفیلیشن تھی وہ مجھے بےمانی لگی۔ اب رائٹ کا یہ کہ رائٹ بھی جو ہے سو ہے، رائٹ بھی پریٹینڈ نہیں کر رہا۔ اور صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم مین سٹریم کے امریکنز ہیں ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا، تو وہ پریٹینڈ نہیں کر رہے، وہ اپنی پوزیشن لے رہے ہیں۔ جو لیفٹ کے لوگ ہیں امریکہ میں، اور بھارت میں بھی یہی سچویشن ہے، میں امریکہ پہ بات کروں گا مگر آپ اس کو بھارت میں بھی اسی طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب امریکہ میں جو اس وقت لیفٹ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جتنی امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں اور جتنے نئے یہ کوئی 1-2 جنریشن سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی ہیں، اگر یہ ہمارے نہیں ہیں تو یہ ہمارے ساتھ غدار ہیں۔ یہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ٹرمپ کے ساتھ چلے گئے تو یہ غدار ہیں، یہ بھی ریسسٹ ہو گئے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ یہ جانے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہم لوگوں کو، جو میرے جیسے نیو امیگرینٹس یا نیو کینیڈین، نیو امریکنز جو ہیں، ان کو بٹرے کر رہے ہیں، ان کو اپنا ووٹ بینک سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی یہ جو آپ کا گاربیج ہے نا، یا بیگیج ہے جو آپ لائے ہیں پیچھے سے، آپ کے یہاں جینڈر ایکویلٹی نہیں ہوتی، آپ کے یہاں ویمن مین ایکول نہیں ہوتے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں ہیں، آپ ایسے ہی رہیں، بس صرف آپ ہمیں ووٹ دیں، آپ اوپر نہ اٹھیں، ایلیویٹ نہ ہوں، اور آپ ہمارے ساتھ نہ ملیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، مگر ہم آپ کو نا روٹی کا ٹکڑا دیتے رہیں گے۔ آئی ایم سوری، یہ ہمیں نا پیٹ سمجھتے ہیں۔ پیٹ تو میں بڑا ہلکا لفظ برت رہا ہوں۔ میں جب کینیڈا میں آیا تھا تو میں نے لیفٹ کی جماعتوں سے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا تھا، اور جب میں اندر گھسا تو مجھے لگا کہ یہ تو ہم تو ان کے لیے جیسے جانور ہیں، یہ ہمیں ہانکنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے۔ جب میں رائٹ کے لوگوں سے ملنا شروع ہوا، کنزرویٹو پارٹی اس زمانے میں کینیڈین الائنس اور ریفارم پارٹی 2 پارٹیاں ہوا کرتی تھی، ایک کو اسٹاک ویل ڈے لیڈ کرتے تھے، ایک کو جناب اسٹیفن ہارپر لیڈ کرتے تھے۔ میں نے ان دونوں کا مرجر دیکھا، میں ان دونوں کے ساتھ شامل ہوا۔ جب میں ان دونوں کے ساتھ شامل ہوا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو جو ہیں وہ ہیں، اور یہ جو لیفٹ ہے یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ تو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ او یا یو آر فائن، یو ویلکم ہیئر، لیکن ان فیکٹ میں جو ہی آگے پیچھے ہوتا ہوں تو میرے یہ ایکسینٹ پر، میرے یہ کلر پر یہ مذاق اڑاتے ہیں ان فیکٹ، لیکن ان کو میرا ووٹ چاہیے، ان کو میری اسٹرینتھ چاہیے۔ تو مجھے پھر، میں پرانا لیفٹ کا آدمی ہونے کے باوجود مجھے رائٹ سے ہمدردی ہوئی۔ یہی میں سارا سین امریکہ میں دیکھتا ہوں۔ لیکن امریکہ ایک بہادر ملک ہے،
کینیڈا کی طرح کینیڈا کی طرح یا یورپ کی طرح پولیٹیکل کریکٹنس نہیں ہے. امریکہ میں پولیٹیکل کریکٹنس ہے، مگر پولیٹیکل کریکٹنس کے نہ ماننے والے بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو اس لیے امریکہ بہتر ملک ہے. وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر جو کیمپ ہے وہ اپنی بات میں سچا ہو، مگر ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ جو منہ بند کرانا ہے نا، نہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی، بات ہوگی تو ریسس ہو جاؤ گے. تو صدر ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ نو، بات ہوگی، اور وہ بات کر رہے ہیں. کل وہ ایک بہت بڑی ریلی میں شریک ہوئے. کووڈ-19 پازیٹیو ہو گیا. ابھی تک ان کے نیگیٹو ہونے کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امیون ہو گیا ہوں، میں اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. میں مختصر سا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر بات چیت کو آگے لے کر چلتے ہیں. If you want to get out there, get out. One thing with me, the nice part, I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. I'll just give you a big fat kiss. یہ کل ہی کا ویڈیو کلپ ہے. صدر ٹرمپ نے ایک بہت بڑی ریلی سے خطاب کیا. کووڈ-19 پازیٹیو ہو گیا تھا چند دن پہلے، اور اب وہ کہتے ہیں میں امیون ہوں. ابھی تک ان کے ڈاکٹرز نے رپورٹ نہیں دی کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ نیگیٹو ہوا یا نہیں ہوا. ہزاروں لوگوں کے بیچ وہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں امیون ہو گیا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اب کسی کو بھی کس کر سکتا ہوں، اور خاص طور پر جو بیوٹیفل ویمن ہیں ان کو تو میں ضروری کس کروں گا. اور پھر وہ ڈانس کرتے ہیں. صدر ٹرمپ ہمارا ایک مسلم ایکسپریشن ہے، مجاہد آدمی ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہمارے ایک انکل کا شعر ہے، میں ضرور پڑھوں گا، ظفر اقبال صاحب کا، کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ صدر ٹرمپ جھوٹ بولتے ہیں، مگر وہ ڈٹ جاتے ہیں، جو پوزیشن لیتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. کووڈ-19 کی اس سچویشن میں، جب کہ پوری دنیا میں کووڈ-19 کے ریوالو پالیٹکس ہو رہی ہے، اور امریکہ میں تو خاص طور پر ہو رہی ہے، الیکشن ہے 3 نومبر کو، پالیٹکس اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. اس ساری صورتحال میں صدر ٹرمپ ایک ہیرو کے طور پر ایمرج ہو رہے ہیں کہ کووڈ-19 سروائیول کوٹ ان کوٹ. اچھا، میڈیا جو امریکہ کا بیشتر میڈیا ہے اکراس دا بورڈ، وہ صدر ٹرمپ کے خلاف ہے. نیو یارک ٹائمز ہو، CNN ہو، MSNBC ہو، ABC ہو، سوائے فاکس کے. فاکس بھی پورے کا پورا صدر ٹرمپ کا حامی نہیں ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے، امریکہ میں ایک بہت ڈیلیکیٹ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ ریپبلکنز میں ٹرو کنزرویٹیوز کتنے ہیں اور ریپبلکنز کتنے ہیں. یعنی ریپبلکنز بیسیکلی از اے پارٹی آف کنزرویٹیوز، لیکن ریپبلکن کے جو ہائی اینڈ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی پولیٹیکل کریکٹنس میں وہ بھی چلے جاتے ہیں، جیسے ہم کینیڈا میں دیکھتے ہیں کنزرویٹو کی صورتحال، تو وہ بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنا الائنس بنانے سے ڈرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کوٹ ان کوٹ ریسسٹ ہے. ہی از ناٹ ریسسٹ ایٹ آل. یہ میں بات بڑی مشکل کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی. جب ان سے یہ پوچھا گیا لاسٹ پریزیڈنشل ڈبیٹ میں کہ آپ نے اپنے آپ کو وائٹ سپرمیسسٹ سے کیوں اپنے آپ کو جدا نہیں کیا، تو انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ ڈاج کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جو بائیڈن نے بھی تو ڈاج کیا تھا. جب جو بائیڈن سے کہا گیا کہ اینتیفا ایک ٹیررسٹ ایکسٹریم لیفٹ کی آرگنائزیشن ہے، تو جو بائیڈن نے یہ کہا کہ نو، FBI نے کہا ہے کہ وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، آرگنائزیشن نہیں ہے. کم آن جو بائیڈن، فار گاڈ سیک، وہ ایک آرگنائزیشن ہے، آئیڈیالوجی بھی ہے. تو اینی ہاؤ یہ پولرائزیشن کی پالیٹکس اس وقت امریکہ میں اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں امیون ہو چکا ہوں.
وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں، ان کی پارٹی پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں اپنی فریڈم کو لوز نہیں کرنا، ہمیں اس چائنا وائرس سے نہیں ڈرنا، ہمیں احتیاط کرنی ہے، ماسک پہننا ہے. یہ تو میں کہوں گا کہ ماسک ہم سب کو پہننا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بالکل ہی تو ہم نہیں کر سکتے لاک ڈاؤن. دیکھیے جب یہ کووڈ-19 کا سلسلہ شروع ہوا تو لاک ڈاؤن شروع ہوا. اس وقت بہت تھوڑے کیسز ابھی سامنے آئے تھے، بارڈرز بند ہو گئے، سب کچھ ہوا. اچھا ہوا، میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا. امریکہ از ون آف دا کنٹری جنہوں نے سب سے پہلے بارڈر بند کیے جنوری میں، پرابلی 28 اور 29 جنوری کو بارڈر بند کر دیے تھے، پرٹیکولرلی وتھ چائنا. لیکن پھیل گیا. اور اس کے بعد یہاں کینیڈا میں ہم دیکھتے ہیں، بھارت میں بڑے شدید لاک ڈاؤن ہوئے، مگر یہ چل نہیں سکتے لاک فار ہاؤ لانگ. دھیرے دھیرے زندگی کھلنا شروع ہوئی. اب سیکنڈ ویو آ گئی ہے. اب کوئی بھی کنٹری جرت نہیں کر رہا کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن کیا جائے. یورپ میں ہو رہے ہیں، ریسٹرکشنز لگ رہے ہیں، کینیڈا میں دوبارہ ریسٹرکشن لگ رہے ہیں، مگر وہ والا لاک ڈاؤن کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ کچھ پیسے تو دے دیے شروع میں سرکاروں نے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو صدر ٹرمپ کی پارٹی آلریڈی اسی بات پر زور دے رہی تھی. پھر صدر ٹرمپ ہی صرف کووڈ پازیٹیو نہیں ہوئے، بلکہ وائٹ ہاؤس کے ڈزنز اینڈ ڈزنز لوگ ہوئے، ریکور کر رہے ہیں. اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ریکور کر رہے ہیں اور ہمیں موو آن ہونا ہے. لیکن ادھر یہ کہنا ہے ڈیموکریٹس کا کہ آپ ارریسپانسیبل ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اس نیریٹو پہ، دو ڈفرینٹ طرح کے نیریٹو پہ آگے الیکشن کے رزلٹ سامنے آئیں گے. بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں سپر چیٹ لائیو میں، اور بہت سارے ساتھی ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، کمنٹس بھی دے رہے ہیں. اور میں پھر یاد دلاؤں گا، ہمیں 24/7 آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پے پال کا جو اکاؤنٹ ہے paypal.me/TagTV International. یش بھائی کا کویشچن میں دیکھ رہا ہوں کہ now one opinion poll says 70% Indian will support Biden. Is the poll true? No, I don't think so. یس جی، ایسا نہیں ہے بالکل. یہ پولز کا کھیل بھی وہاں پہ جو ہے نا، بڑا ڈرامے کا کھیل ہے، بہت بڑے ڈرامے کا کھیل. آپ کے سامنے ہے 2016 کا جو امریکہ کا الیکشن تھا، سارے پولز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف تھے، سارے ٹوٹل. میں خود بھی ویسے فرینکلی اس وقت سوچ نہیں سکتا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جیتیں گے. جیتے ٹھیک ٹھاک طریقے سے جیتے. اب ان کی پوزیشن بہت بہتر ہے. انڈینز جو ہیں ان کو میرا خیال ہے آپ الٹ کر لیں، شاید 70% سے زیادہ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے. یہ ہم یہاں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. راہل شرما جی نے بھی ہمیں کویشچن بھیجا ہے، ڈو یو تھنک ٹرمپ لوزنگ دا الیکشن ول ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن US انڈیا ریلیشن اینڈ دا کوآڈ انیشیٹو. دیکھیے جو کوآڈ انیشیٹو تھا وہ تو 2007 میں ہوا تھا، اور 2008 میں اس پہ بات ہوئی، مگر اس پہ جو اصل کام ہے وہ ٹرمپ کی لاسٹ، بلکہ ابھی بھی ان کی رجیم تو خیر چل ہی رہی ہے، 2017-18 پہ اس پہ کام شروع ہوا ٹھیک ٹھاک طریقے سے، بھرپور طریقے سے. اگر ان کیس ٹرمپ لوز کرتے ہیں الیکشن تو کوآڈ نہیں رکے گا، چونکہ پینٹاگون اس میں انوالو ہے، اور چائنا کی جو ہیجمنی ہے اس کو روکنا اس میں راہل بھائی ان کا مقصد ہے. اور جہاں تک US انڈیا کے تعلقات خراب ہونے کی بات ہے تو یس اینڈ نو. اگر بائیڈن ٹیم جیتتی ہے تو کمالا ہیرس جو ہیں وہ کشمیر پہ انڈیا کے خلاف پوزیشن لے چکی ہیں، اور اگر وہ وائس پریزیڈنٹ بنتی ہیں تو اٹس ناٹ گڈ سائن. تو پولیٹیکلی شاید وہ قربت نہ رہے جو ٹرمپ اور مودی جی کی ہوگی، تھوڑا سا شاید فرق آئے گا. لیکن ایک بات ہے کہ بھارت کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ہم نے دیکھ لیا ٹرمپ کے زمانے میں بھی کشمیر کے ایشو پہ یہاں پر کیپٹل ہل میں امریکہ میں کئی کانگریس اور سینٹ کی ہیئرنگ ہوئی جس میں بھارت کے خلاف ایکشن لیا گیا، اور خاص طور پر ڈیموکریٹس کے کانگریس مین اور ویمن اور وہ شامل ہوتے تھے. کیا فرق پڑا بھارت کو؟ ایک موقع پر ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ مین، ون آف دا رائٹ ہینڈ مین لنڈسے گراہم نے بھی کہہ دیا کشمیر کے حوالے سے اپنے کنسرن کوٹ ان کوٹ شو کیے بھارت کے فارن منسٹر کو ایک گلوبل انٹرنیشنل فورم پر. تو جے شنکر جی نے واضح طور پر ان سے کہا، انہوں نے کہا سینیٹر
you better worry about American democracy, you shouldn't worry about Indian democracy. کتنا سخت جواب دیا تھا, بہت اچھا جواب دیا تھا. چونکہ امریکہ سے ہر بات پوچھ کر بھارت نے نہ کبھی آگے چلا ہے اور نہ ہی چلے گا, اور نہ ہی بھارت کا یہ موٹو ہے. تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑے گا, کوئی زیادہ, تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے. تھینک یو راہل بھائی. ہیمن بھائی بھی ہمیں ہر بار ایک شگنی 501 روپے بھارت کے کرنسی میں دیتے ہیں. ایک جو ہے وہ ہمارے بیاہ شادیوں میں اور تہواروں میں ہوتا تھا اور وہ اچھا لگتا ہے, شگنی ہے. تو ہیمن بھائی نے کہا کہ آفٹر US elections what course you think will US take in Asian politics. دیکھیے ہیمن بھائی بالکل کلیئر ہے, چائنا کو تو کنٹین کرے گا US نے اب تک بہت بڑا بلنڈر کیا, بہت بڑی حماقت کی. جس طرح چائنا کو ایشیا میں اپنے پیر پھیلانے دیے, بلوچستان تک وہ آ گئے. تو اب شاید ضرور کریں گے امریکنز ان کو کنٹین, اپنی اس غلطی کا اس لیے یہ ازالہ کریں گے کہ اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو ضرور یہ ہوگا, اور ان ایدر کیس جیتے ہیں یا نہیں جیتے, امریکنز کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ چائنا کو اب ایشیا میں پھیلنے نہ دیا جائے. کویسچنز اور بھی آ رہے ہیں, میں ایک بار پھر یاد دلاؤں کہ paypal.me/Tech TV International کے لنک پر جو ہمارے اس ویڈیو میں بھی موجود ہے, آپ ہمیں 24/7 ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ سپر چیٹ میں بھی آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور کویسچن جو آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ what do you think in China there is not spread in Xinjiang this COVID, do you think they have already this vaccine? دیکھیے ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس والوں نے جن کا اکاؤنٹ ہے, جن کی طرف سے یہ کویسچن پوسٹ کیا گیا ہے, زنجیانگ میں جو ویگر مسلمز ہیں ان کے ساتھ تو جو برا سلوک ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن ویکسین کی آپ نے بات کی کہ کیا چائنا ویکسین بنا چکا ہے, میرا نہیں خیال کہ ہے, میں کوئی شور نہیں ہوں, چونکہ امریکہ سے کوئی خبر آ ہی نہیں سکتی, چائنا سے کوئی خبر آ ہی نہیں سکتی. چائنا کی بات کر رہا ہوں, چائنا سے کوئی خبر آ ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ چائنا میں اتنا سینسر ہے, وہاں سے وہی آپ تک خبر پہنچے گی جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی چاہے گی. لیکن اس کے باوجود جو دنیا سے ہمیں انفارمیشنز آ رہی ہیں اس کے مطابق کوئی ویکسین نہیں ہے. یہ کویسچن ضرور آتا ہے کہ بھئی آفٹر آل یہ ووہان سے جنم لینے والا وائرس سیدھا اٹلی کیسے پہنچا؟ بیجنگ تو نہ گیا, شنگھائی تو نہ گیا, سیدھا اٹلی پہنچ گیا, اٹلی سے پورے یورپ میں پھیلا اور وہاں سے امریکہ کینیڈا آ گیا. تو یہ تو کویسچن ہے, بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا کانسپریسی تھی, کیا وجہ تھی. تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. جی یادو بھائی نے پوچھا کہ کین یو ایکسپلین ہوز بیٹر فار انڈیا, ٹرمپ اور بائیڈن. تھینکس. ٹرمپ صاحب میری اوپینین میں تھوڑے بہتر ہوں گے انڈیا کے لیے. بائیڈن بھی کوئی بہت زیادہ برے نہیں ہوں گے, یہ میں بات مانتا ہوں, اس لیے کہ جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں ان کو بھی بات سمجھ آ چکی ہے کہ بھئی ہم نے اب اکٹھے ہی چلنا ہے. تو انڈیا امریکہ نے اب اکٹھے ہی چلنا ہے. آسٹریلیا بھی ساتھ ہے, نیوزی لینڈ بھی ساتھ ہے, جاپان بھی ساتھ ہے, وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں وہ بھی ساتھ ہیں, چاہے وہ فلپین ہو, چاہے وہ ہانگ کانگ جو کہ اس وقت چائنا کا حصہ ہے وہ ہو, سنگاپور ہو. تو یہ سچویشن جو ہے وہ چلی جا رہی ہے. بہت سارے ساتھی میں دیکھ رہا ہوں جیسے گریش جی ہیں, بہت سارے ساتھی ہمیں ریگولرلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, ان کے بہت بہت ممنون ہیں. اور بھی کویسچن آ رہے ہیں. پلیز بتائیں کہ کیا عبداللہ اور مفتی فیملی کو غداروں کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے؟ یہ فیملی کشمیر کو اپنی جگیر سمجھتے ہیں. سندار ملک جی, بات بڑی سمپل ہے. بھارت میں گریٹ وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے. ان کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ غدار کہا جائے, اس لیے کہ وہ پھر وہی طریقہ بن جائے گا نا جو پاکستان میں ہوتا ہے. ان کو ایکسپوز کیا جائے,
جس طرح میں کر رہا ہوں، جس طرح بھارت کا کچھ میڈیا کر رہا ہے، ایکسپوز کیا جائے ان کی ہپوکریسی کو، ان کی گھٹیا باتوں کو، ان کی کرپشنز کو ایکسپوز کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 370 آرٹیکل اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد بھارت میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور بھارت کے کشمیر میں ایون جو کشمیری مسلمز ہیں جو سری نگر کی ویلی کے ہیں، جموں میں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، لداخ میں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف کشمیر میں سری نگر اور وہ جو 10 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، جہاں پہ یہ پراکسی ٹیررزم پھیلی، جہاں پہ یہ سارا کام ہوا. تو وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کو آپ کنٹرول کر ہی رہے ہیں، بھارت کی سرکار کر رہی ہے. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اتنی اچھی خبریں آ رہی ہیں. ٹیررزم کے تھوڑے بہت سپل اوور ہونے کے باوجود، ٹیررزم کی انفلٹریشن ہونے کے باوجود ہاسپٹلز بن رہے ہیں، ٹنلز بن رہی ہیں، نئے نئے ایئرپورٹس بن رہے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا. ابھی تو یہ 1 سال بھی نہیں ہوا، ابھی تو اسے 1 سال میں کنٹرول کرنا تھا 370 کے جو آفٹر میتھ سے ان کو. پھر یہ کووڈ چل رہا ہے 8-9 مہینوں سے. تو اس کے باوجود اتنا کچھ ہو رہا ہے. اور آئندہ جب 3-4 سال میں بہت بڑھیا ڈیولپمنٹس کشمیر میں ہو جائیں گی، جموں کشمیر میں پرٹیکولرلی کشمیر میں، تو ان کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے. یہ کہاں جائیں گے؟ یہ اپنی پالیٹکس ہی تو کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس اپنے پولیٹیکل کارڈز ہی کوئی نہیں ہے سوائے یہ مسلم کارڈ کھیلیں، کبھی لیفٹ کا کارڈ کھیل لیں، کبھی یہ اس آرمی کا کارڈ کھیلیں. شرم نہیں آتی ان کو کہ ان کی اپنی سرکاروں میں جب وہ ہوتی تھی تو وہ لاکھوں پیرا ملٹری فورسز اور ملٹری ہوتی تھی، وہ وہی کی وہی نمبرز ہیں 19-20 کے فرق کے ساتھ. اور اب یہ صرف اور صرف مودی جی کو یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان کو یہ ایکیوز کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ اتنی بڑی فوجیں ہیں. کم آن. جی کویشچنز آ رہے ہیں ہمارے پاس، ساتھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، سب کے ممنون ہیں. گورو دوبے جی نے پوچھا ایک سوال اور تھا، آپ کو کیا لگتا ہے آفٹر 370 ریووکڈ محبوبہ اور عبداللہ کا بیس رہے گا انڈیا میں، کشمیر میں؟ مینس لوگ بھی انہیں سمجھ گئے ہیں. بالکل گورو بھائی، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوا ہے. لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں، ان کا کھیل، ان کی کہانی کافی بند ہو چکی ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں اپنے ساتھیوں سے، پروڈیوسر سے، شیوم بھائی سے، نبی بلوچ بھائی سے، کہ ہمارے پاس کتنے کویشچنز اور ہیں چونکہ ہم اس کو وائنڈ اپ بھی کریں. ایک سوال یہ بھی ہے، ایز پر اے سروے بائی انڈین امیریکن ایٹیٹیوڈ سروے 70% انڈین امیریکنز ول ووٹ فار ڈیموکریٹس. از دس بیکاز آف Kamala Harris? But Kamala Harris has been showing herself as a black. کرنا یادے بھائی دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، جو کمالا ہیرس کا ایٹیچیوڈ کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے رہا بھارت کے خلاف، اس سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ موسٹ انڈینز لیونگ in the states would not vote for her, would not vote for جو بائیڈن جی کو بھی ووٹس کمالا کی وجہ سے نہیں ملیں گے. کمالا نے جب یہ ٹکٹ ملی تھی ان کو تو یہ ڈرامہ رچایا تھا کہ ایشین انڈین بیک گراؤنڈ، پھر ان کو دیکھا کہ یہ کارڈ نہیں چل رہا. تو ابھی جو لاسٹ وائس پریزیڈنٹ ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں یہ مائک پینس کے روبرو تھی، تب انہوں نے اپنی آئیڈینٹی میں انڈین نہیں برتا تھا. ان کے انٹروڈکشن میں بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو 2 بار بلیک ہی کہا تھا. تو ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں. میرا خیال آخری کویشچن ہے ہمارے پاس اور اس کا جواب دیتے ہیں، پھر ہم آج کے شو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سندار جی نے ایک اور کویشچن بھیجا کہ میں آپ کی ڈیموکریسی کے لیے اوپینین کی قدر کرتا ہوں. تھینک یو بھیا، لیکن سر یہ لوگ ڈیموکریسی کا غلط فائدہ مسلمانوں کی اپیزمنٹ کے لیے اٹھاتے ہیں، پلیز رپلائی. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی ڈیموکریٹس ہیں، میرے سارے بھارتی دوست بیسیکلی ڈیموکریٹس ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتے ان ڈیموکریٹک. ان کی جینز میں ڈیموکریسی ہے. ہماری ہندو سویلائزیشن بیسڈ آن ڈیموکریسی ہے، اوپن آئیڈیاز کے ہے، تو وہ تو ان کی جینز میں ہے، میں نے بھی انہی سے انہیرٹ کیا. تو لیکن یہ جو لوگ ہیں
یہ نہیں بلیو کرتے, یہ صرف ڈیموکریسی کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں. میں یہاں آخر میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا. یہاں پہ ایک پیلسٹائن کا ایک بڑا ایکسٹریمسٹ ایک لیڈر آیا ہوا تھا, کچھ سال کی بات ہے. تو میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے وہ ایونٹ کور کرنے گیا, تو ایک مسلم کانورٹ بچہ تھا, کینیڈین مسلم, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مسٹر مفتی, you and I know that democracy does not work well in Islam. یہ اس کا ایگزیکٹ کویشچن تھا. So why are you supporting democracy? تو وہ جو اسلامسٹ اور ٹیررزم سپورٹر ایک یہاں مفتی آیا ہوا تھا نا پیلسٹینین, اس نے کہا بردر let me tell you, now democracy is on our side, we should support democracy. تو یہ ہے ان کا جواب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سوٹ کرتی ہے اس کو اپنے رنگ میں ڈال لو, اور جو چیز سوٹ نہیں کرتی اس کو اپنے رنگ میں نہ ڈالو. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. بہت بہت دھنیہ واد, بہت بہت شکریہ آج کا سپر لائیو چیٹ دیکھنے کا, سننے کا. کافی وائبرنٹ باتیں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آئی پی ایل کے میچز بھی چل رہے ہیں, اس کے باوجود سینکڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ ہمیں دیکھیں گے. اور آج کا شو ضرور دیکھیے گا, اس میں بہت ہی ہم نے کھل کے نتارہ کیا ہے, چاہے لو جہاد کی بات ہو, چاہے یہ کشمیر کے موقع پر یہ جو کشمیری فیملیز ہیں ان کا ڈرامہ ہو, اور ٹرمپ کی جو لیفٹ رائٹ کی وہاں پہ الیکشن کے کانٹیکس میں جو ہو رہی ہے اسٹرگل, اس کی بات ہو. سپر چیٹ لائیو آپ دیکھتے ہیں ہر دوسرے روز اور آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم آپ کے بہت بہت دھنیہ واد ہیں, بہت بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پے پال کے اکاؤنٹ paypal.me/TechTV انٹرنیشنل پر 24/7 کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم کچھ اور نئے اکاؤنٹس بھی کھول رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی, تاکہ آپ کے لیے اور سہولت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ نئے نیریٹو, نئے ٹیلی ویژن کی شکلیں آ رہی ہیں. اسٹے سرپرائزڈ اینڈ اسٹے ٹیونڈ. آج کا بلا تکلف تجزیہ سپر لائیو چیٹ میں دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.